बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ राबिया तबस्सुम। एक बार फिर से वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल टॉक्स विद राबिया में। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज का पॉडकास्ट आपके लिए इस हवाले से लेकर आई हूं कि जहां पर हम कानून कवानीन की बात करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस बात की सोच और इस बात का एक नज़रिया जो है वो देखना होता है, या नज़रिया बदलना होता है, या अपनी सोच बदलनी होती है कि हम ये समझते हैं कि कानून अंधा होता है, कि हमें कानून में इंसाफ नहीं मिला, कानून इंसाफ नहीं करता। लेकिन बहरहाल आज इन्हीं तमाम चीज़ों को मैं क्लियर करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे मेहमान मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सिर्फ यही नहीं कि कानून क्या है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए और इस किस्म की जो हमारी पिक्चर है उसको क्लियर करने के लिए आज मैंने दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं नुमान साहब, जो कि बज़ाते ख़ुद अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन तरीक़ेकार से एक वकील होने के नाते अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो मैं आज उनकी मुलाकात आपसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नुमान सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि आपने मुझे मदऊ किया अपने पॉडकास्ट में। मैं मशकूर हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच नुमान सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बल्कि हम चाहेंगे कि अपने हमारे देखने वालों को आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवाएं। अच्छा जी, मेरा जी। जो हूँ ताल्लुक़ पेशावर से है और इधर पेशावर हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। और इसके साथ मैं हूँ चेयरमैन पीस एंड जस्टिस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि राइट। रजिस्टर है गवर्नमेंट के साथ, जी। और CEO हूँ नोमान लॉ फर्म का। ओके। तो माशाल्लाह आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं? मैं तो तकरीबन 2016 से मैंने लाइसेंस लिया था ओके। लोअर कोर्ट का। उसके बाद मैंने फिर पेशावर हाई कोर्ट का लाइसेंस लिया है जी। 10 साल हो गए हैं मोस्टली इस ओके, फील्ड में। माशाल्लाह 10 साल से आप इस फील्ड से जी वाबस्ता जी। हैं। ठीक है नुमान सर, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि इंसानी हकूक़ क्या हैं और इनकी बुनियादी अहमियत क्या है? इंसानी हकूक़ वो है कि आपको सेहत और तालीम, आपकी जो आज़ादी इज़हार राय है जी। वो सब बराबर हो मज़हब के लिहाज से, हुँ। और सब चीज़ों की वो जो है हकूक़ हासिल हो। किसी को ना रंग पर, ना मज़हब पर, ना हुँ। किसी और उस पर फ़ौक़ियत ना हो। तो हुँ। ये हकूक़ सब के लिए बराबर है। इंसानी हकूक़ में और सब बराबर है, सेहत के हवाले से हो, चाहे हुँ। इज़्ज़त के हवाले से हो, हुँ। और चाहे दूसरे चीज़ों के हवाले से हो। हुँ। लेकिन ये तो नुमान साहब हम ये समझते हैं ना, ये तो आप हमें ये बता रहे हैं ना कि हमारे हकूक़ बराबर हैं और बराबरी की नोयत पर ये सबको दिए जाते हैं। लेकिन एक आम आवाम जो है वो हमेशा ये सवाल करती है कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलते हैं। हम भी ह्यूमन राइट्स की तरफ जाएँ या हमारी कोई कंप्लेंट्स हों, शिकायत हों, तो उसके लिए जो है हमारे कानून का दरवाज़ा हमें बार-बार खटखटाना पड़ता है, लेकिन हमें इंसाफ़ नहीं मिलता। क्या इसमें कोई सच्चाई है, हकीकत है, या इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इसमें जो है बहुत से ये हज़रात जो आते हैं कचहरी पर, तो अपनी कम इल्मी की बना पर, जो उनको इल्म नहीं होता, वो बारूम के बजाय बरामदे में जो टाउट्स वग़ैरह बैठे होते हैं उनसे हुँ। मिलते हैं। हुँ। और जो अपने आप को मसनूई मुशीर बनाए होते हैं उन्होंने, उनके हुँ। हत्थे चढ़ जाते हैं। हुँ। तो उनसे वो अपना केस भी ख़राब कर लेते हैं, हुँ। और फिर जो है उनको इंसाफ भी नहीं मिलता, और हुँ। ताख़ीर से भी मिलता है, कचहरियों के चक्कर भी लगाते रहते हैं। हुँ। तो हुँ। उनकी वजह से हमारा नाम भी बदनाम है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग परेशान होते हैं कि हमने तो इंसाफ़ माँगा था, लेकिन हमने इंसाफ़ का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन हमें इंसाफ़ नहीं मिला, क्योंकि उनको रास्ता सही नहीं पता होता। नुमान साहब, आप पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की मौजूदा सूरत हाल को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की मौजूदा सूरत हाल जो है बहुत अबतर है। हुँ। वो ऐसे कि बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात जो है आए रोज़ होते रहते जी, हैं। और इसके अब तो अलावा ये बेतहाशा हो गया, अब ये जी, तो जी, रेशो जी। बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल जी, हुँ। और इनसे मुशक्क़त भी ली जाती है, हुँ। और साथ में बहुत अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत हुँ। ज़्यादा। हुँ। हुँ। कुछ तो इस तरह है कि वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और कुछ हुँ। ऐसे बहुत ज़्यादा है जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे। नहीं हो रहे सर। दूसरे हुँ। ख़वातीन जो हमारी माएँ-बहनें हैं, उन पर आए रोज़ तशद्दुद होता है, हुँ। और फ़ैमिली जो केसेज़ है खुला के अदालतों में बहुत ज़्यादा एक बेहंगम सा रश लगा हुआ हुँ। है। हुँ। तो ये चीज़ें हैं, और इंसाफ़ बहुत मुश्किल हो गया है इस माशरे में हुँ। आजकल। हुँ। तो ये सूरत हाल बहुत पेचीदा है। बिल्कुल। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं नुमान साहब कि जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की जो आम मिसालें हैं, आख़िर वो क्या हो सकती हैं? आपकी नज़र में क्या हैं?
اس طرح ہے کہ ابھی ریسنٹلی 5 مہینے پہلے ہمیں ایک ٹیلی فون کال آئی کہ جی ایک فیمیل کو خون کی ضرورت ہے اشد. ہوں میں چونکہ اسلام آباد میں تھا اپنے کیسز کے سلسلے میں، جی تو ایک فیمیل تھی مانسہرہ میں تھی، انہوں نے وہ گیس کا ہیٹر لگایا ہوا تھا تو پھر وہ ان سے آن رہ گیا تھا، تو کسی نے وہ کیا تو اس سے وہ ایک بلاسٹ ہو بلاسٹ گیا. ہو گیا ٹھیک ہے جی. جی تو وہ بیچاری عورت جو تھی وہ پھر پشاور ریفر ہو گئی ہے، اور ان کا جو باڈی تھی وہ 70% جلس گئی تھی. ٹھیک ہے. جی ان کے ساتھ ایک بیٹی تھی، بچی تھی، وہ جو تھی کلاس 9 کی اسٹوڈنٹ تھی، تقریباً 15-16 ان کی ایج تھی، نہ اپنے گاؤں سے باہر نکلی تھی، پشاور پہلی مرتبہ آئی تھی. تو وہ اس طرح ایک ہاسپٹل میں تھی، ادھر پرائیویٹ میں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جی جی مگر وہاں پر اگر کوئی بلڈ دینے جاتا تو اس ایک بلڈ ٹیسٹ کرنے کے ان سے 5-6 ہزار روپے لیے جاتے تھے. بالکل اگر ایسے ہی ہے بلڈ جی ان کا میچ کرتا یا نہ کرتا 5-6 ہزار روپے وہ فیملی دیتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان فیمیل کو خون کی بہت سخت ضرورت تھی. ڈیلی ان کو 4-5 بلڈ جو ہے پیکٹ خون کے وہ مہیا کیے جاتے تھے، ان کو لگتے تھے. ہماری ٹیم نے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے ان کے لیے وہ ارینج کیے بلڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ان کو اور ضرورت ہوتی تھی، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، تو یہ بلڈ سینٹر جو ہے، بعض میں ہر کسی کا نام نہیں لوں گا، کچھ جی جی اچھے جی کام بھی جی کر رہے ہیں اس جی میں، جی تو وہ ان کو پر جو ہے بیگ ان سے 5000 روپیز پہ چارج اور کرتے تھے. جب کہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ وہ پیشنٹ اس وقت جس حالت میں ہے اس کے پاس تو الٹا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. بالکل جی. وہ ایک غریب بے بس عورت تھی، اور اس کے ساتھ بہت میرا ایک دل کم بہت سن بچی ہے بچی تھی اس کے ساتھ، بالکل تو اس پشاور میں فرسٹ ٹائم آئی تھی، جی تو ان کے بہت زیادہ پیسے لگے، اور تقریباً 7ویں دن پر وہ وفات پا گئی ہے وہ عورت. اور انہوں نے اس میں تقریباً روزانہ 5-6 وہ پیکٹ ان کے بلڈ وہ بلڈ سینٹر سے خریدتی تھی. تو یہ واقعہ اور بہت سے واقعات ہیں جو دل کو چیر دیتے ہیں، اور دل جو ہے خون کے آنسو پر روتا ہے. نعمان صاحب، ابھی آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، جی کتاب کا جو ٹائٹل ہے اگر آپ وہ بھی ہم سے شیئر کر رہے ہو، کتاب میں آپ نے کیا لکھا ہے، کیا آپ نے وضاحت کی ہے، وہ بھی ہم سے شیئر کیجیے گا. اچھا، کتاب تو جی میں نے یہی جو انسانی حقوق پہ ہم اور ہماری ٹیم کر رہی ہے، پیس اینڈ جسٹس کے نام سے بک ہے. اوکے اور اس میں جو ہے میں نے انسانی جو حقوق کی پامالیہ ہو رہی ہے ادھر، وہ اس میں ذکر کیا ہے. اس میں پولیس کا جو کردار ہے وہ اس میں نے ڈالا ہوا ہے، اور اس میں اور فیمیل کا جو کردار ہے وہ بھی ہم نے ڈالا ہے. اور اس میں جو ہمارا رول ہے اب تک ہم نے ایز اے ٹیم کیا کیا ڈیلیور کیا ہے لوگوں کے لیے، وہ بھی تھوڑا بہت ہم نے اس میں وہ شامل کیے ہیں چیپٹر. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ کتاب آپ نے عام شہریوں تک اس کو پہنچا دیا ہے یا نہیں، ابھی تک یہ ان پروسیس ہے؟ کتاب تو جی میں نے پبلش کر دی ہے، مگر ابھی اس کا کوئی پروگرام کریں گے اور اس کو ایک تقریب کے بعد وہ عوام تک پہنچائیں گے. اور ٹھیک اس ہے میں کوئی میرا یہ سوچ نہیں ہے کہ میں منافع کماؤں. جو کتاب کا اپنا خرچہ ہے وہ وہی ہوگا، اور اگر کسی کو چاہیے تو بس میں ان کو مفت دوں گا. اور ہیومن رائٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہو اور ایکٹیوسٹ ہو جو ہیومن رائٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے فری آف کاسٹ ہوگی میری یہ کتاب. بالکل ٹھیک ہے. نعمان صاحب، آئین پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہریوں کو کون سے بنیادی حقوق اب تک فراہم کیے گئے ہیں؟ آئین پاکستان میں شہریوں کو تمام حقوق برابر کیے گئے، عزت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے، اور اظہار رائے آزادی کے حوالے سے انہیں یہ تمام حقوق جو ہے وہ دیے گئے ہیں. مگر آج کل جو ہے ہمیں یہ نظر نہیں آتے. اب جو معاشرے کو دیکھے ایک گھٹن زدہ ماحول ہے اور تشدد زدہ ماحول ہے. امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ انصاف ہمیں آج کل بالکل نہ ہوتا ہوئی دکھائی دے رہا ہے. تو کیا وجہ ہے اس میں نعمان صاحب کہ اگر ہم یہ اس بات کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو پھر قانون کہاں جائے گا پاکستان کا، کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا؟ انصاف تو یہ ہے، دیکھیں جی، اشرافیہ ہے اور ان کے ساتھ جو حکومت میں ہے ان کو جی چاہیے کہ وہ کرے. ابھی پیٹرول کی ریسنٹلی ایک کرائسس آئی ہے، جی وہ جی جب مہنگا ہو جاتا ہے تو اسی دن پھر مہنگا ہو جاتا ہے، اور جب بالکل سستا ہوتا ہے تو پھر
कई सस्ता हो दिनों जाता बाद है। हमें वो रिलीफ नहीं मिलता। जी। तो ये पॉलिसीज़ इन्होंने ऐसी बनाई है। ये इलेक्ट्रिसिटी की आप देखें, अगर 200 यूनिट कोई इस्तेमाल करते हैं तो उसका 3000 बिल आता है। 1 यूनिट अगर ज़्यादा हो गया उससे तो फिर वो आपका बिल 9000 आएगा, और ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहता है। अच्छा नुमान साहब, ख़वातीन, बच्चों, ख़ुसूसी अफ़राद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं आपकी नज़र में? हमारी जानिब से ख़वातीन के लिए और ख़ुसूसी अफ़राद के लिए एक स्पेशल डेस्क कायम किया गया है पेजावरों ओके। की जानिब से। उनको बिल्कुल मुफ्त सहूलियात दी जा रही है, चाहे वो कानूनी लिहाज से हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन में उनकी दादरसी हो और उनके लिए एप्लीकेशन लिखना हो। और ख़ुसूसी अफ़राद के लिए हमारी टीम ने व्हील चेयर प्रोवाइड की है बहुत से गाँव में, और यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ हमारे पेजेस पर भी मौजूद है, ओके। और जितना हो सकता है हम करते हैं स्पेशल पर्सन्स के लिए, चाहे उनकी हुकूमती ऐवानों तक रसाई हो उनकी आवाज़, वो भी करते हैं। अभी हमने रिसेंटली गवर्नर हाउस में उनके लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था व्हील चेयर के हवाले से। ठीक है। तो ये है, और फीमेल जो है उनके लिए भी हम अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें नुमान साहब एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि अगर किसी शख्स के हकूक़ पामाल हो रहे हैं तो वो कहाँ पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है, और कहाँ पर उसको ये एक हक़ हासिल होगा कि मुझे यहाँ से इंसाफ़ मिलेगा? सबसे पहले तो जो है, अगर वो क्रिमिनल कोई उसके हकूक़ पामाल हो रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन जाएगा, और जो पुलिस ऑफिशियल है हाई रैंक, उनको अपनी वो दादरसी, वो जो फरियाद है वो एप्लीकेशन के ज़रिए उनको कहेगा। जी। ठीक है, फिर पुलिस स्टेशन में होता है। इसके अलावा फिर वो अदालत भी आ सकते हैं, और इसके अलावा जो मुहतसिब बना हुआ है वो आपके फ्री केसेस करते हैं विदाउट एनी चार्जेस। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं बिला किसी वकला की और बिला किसी फ़ीस के। वो आपको सुनते हैं, और इसमें जो है उनकी डायरेक्शन है कि विद इन मंथ्स आपके वो फ़ैसला डिसीशन करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नुमान साहब, नौजवान इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं? नौजवान जो है वो तो एक अहम हिस्सा है हमारे माशरे का। वो तो बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। हमारी टीम में जो है वो भी बहुत से नौजवान हैं, वो इंसानी हकूक़ पे काम कर रहे हैं, बच्चों के हकूक़ से के हवाले से। क्या हम इसमें कोई कैम्पेन्स चलाई जाती हैं, कोई एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जी, कोई प्रोग्राम्स किए जाते हैं? क्या तरीक़ेकार होता है? इसमें तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, जी। तो इससे हम वो भरपूर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो इसके कोई पॉजिटिव वो भी हैं। इससे हम क्लासेस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी एक टीम है जो कि ऐसे बच्चों को पढ़ाती है जो बिल्कुल तालीम नहीं, उनकी दस्तरस से दूर है, ग़ुरबा है, ओके। तो वो इसमें भी किरदार अदा जिनकी करते हैं। जेब इजाज़त नहीं दे रही जी, है, जी, जी, अख़राजात बिल्कुल। बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप उसमें फ़ैसिलिटेट कर रहे हैं। उसमें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक ये है। सदर में हमारा ऑफ़िस है, बड़ा रोड पर, और उन बच्चों को किताबें जितना हमसे हो सकता है अपने रफ़क़ा के जानिब से कंट्रीब्यूशन करके हम उनको वो बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, और उनको वो क्लासेस भी देते हैं तो अभी छोटे तक बच्चों आप को। देख रहे हैं सर कि इसमें एक अच्छा फ़ीडबैक आपको नज़र आ रहा है, कोई पॉज़िटिव फ़ीडबैक आप देख रहे हैं? इसमें ये है जी, हमें बहुत सराहा जा रहा है, और शुरू में तो कम बच्चे थे हमारे साथ, तकरीबन 5 से 7-8 बच्चे थे। अभी जी। वो बढ़ रहे हैं, वो माहौल भी लोग देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अभी उनकी तादाद जो है 20 से ऊपर हो गई है हमारे साथ। और सिर्फ ये दुनियावी तालीम नहीं, उनको हम जो है दीनी तालीम भी दे रहे हैं। उसमें नाज़रा और ये सिपारे, ये सब उनको हम मुफ्त दे रहे हैं। उनके लिए क़ारी साहब का भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह, जी, ज़बरदस्त। जी। ये तमाम सिस्टम ऑनलाइन है? ये ऑनलाइन नहीं है जी, फ़िज़िकल है। बच्चे आते हैं, इधर ठीक एक है। हुजरा है, हमारा एक वो मेंबर है, उसकी जानिब से उसका हुजरा है, उसमें ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं जी। अच्छा, जी, बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा नुमान साहब हम जाते हैं अपने ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में अपनी ख़वातीन और बच्चियों की तरफ के जो कि हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाती हैं, या उनकी सेक्सुअल हरासमेंट जो है, ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो आप जो कि ह्यूमन राइट मतलब एक एक्टिविस्ट होने के नाते आप ये काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये मामलात अब तक इतने जो अरूज पकड़ते चले गए हैं, बजाय इसके इसको कम हो जाना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको कैसे आप देखते हैं, किसमें कैसे कमी लाई जा सकती है?
اس میں تو اس طرح ہے کہ بہت ہماری بہنیں جو ہے ہریسمنٹ کا شکار ہوتی ہے، وہ تو اپنے ڈر کی وجہ سے پہلے یہ بات نہیں کرتی، اگر پھر ان کے فیملی کو بھی پتہ چل جائے تو وہ بھی اپنے عزت نفس اور اپنی عزت کی ہاں خاطر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سر رپورٹ نہیں ہوتا، جی جی، کیس رپورٹ نہیں ہوتا سر۔ رپورٹ نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے یہ معاملات جو ہے، اور بھی جو ملزم ہوتا ہے وہ اور بھی شاطر ہو جاتا ہے، اور وہ اور بھی سینہ زوری اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو اگر کوئی روکنے والا نہ ہو، اس پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہ ہو، تو وہ اور بھی یہ اپنے جو ہے ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے۔ اس میں اب یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے کہ بھئی آپ اگر اس طرح کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، ہریسمنٹ یہ صرف اس کے زمرے میں نہیں آتا کہ کوئی آپ کو مطلب ٹچ کرے، کوئی آپ کو اگر اشارہ کرے غلط، یا کوئی اس طرح آپ کے اوپر وہ غلط فکرے بولے، تو وہ بھی ہریسمنٹ میں آتا ہے۔ اور اس میں ابھی ریسنٹلی صوبائی محتسب نے ایک کیس میں، ایک آفس میں ہماری ایک فیمیل بہن تھی، ان کو ہریس کیا جا رہا تھا، تو ان کو نہ صرف صوبائی محتسب کی ڈائریکشن پر ان کی جاب جو ہے ختم کر دی گئی اس میل کی، اور ساتھ میں ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے اس میں یہ بہت اچھا فورم ہے ہمارے ساتھ صوبائی محتسب کا، وہاں پر آپ جائے، بالکل مکمل رازداری کے ساتھ آپ کی جو ہے اپلیکیشن وہ لے لیں گے، اور بغیر کسی کی فیس اور بغیر کسی کی سفارش اور بغیر کسی کے مطلب نہ آپ کا ٹائم اس میں لگے گا، اور وہاں پر آپ کی جو ہے وہ کارروائی مزید بڑھے گی۔ وہاں پر جو لائرز ہوتے ہیں وہ بھی فیمیل ہوتی ہیں، اور وہ جو جج ہے ان کی وہ بھی فیمیل ہوتی ہے، تو ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، اور ادھر بڑے اچھے کیسز ہو رہے ہیں، اچھا انصاف مل رہے ہیں خواتین کو، کیونکہ پہلے یہ رخشندہ ناصاحبہ تھیں۔ جی جی جی، انہی کے دور میں وہ جو ہے 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے ایک میل کو۔ اچھا، ان کے دور میں جی کیا جی گیا جی، ہے۔ ابھی تو رباب مہدی ہیں، جی جی، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، تیز کر رہی ہے، تو یہ ایک اچھا فورم ہے ان کے لیے، فیمیلز کو جو کہ ڈرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو نہیں کرتے، ایک معاشرے کی وجہ سے اور ایک اپنی عزت کی وجہ سے، عزت نفس ہے جی سر، جی جس کی جی وجہ سے کہ ہماری عزت مجروح ہوگی، یا لوگ ہم پر تانے کسیں گے، یا میری پیرنٹس کو باتیں جی سنائی جی جی، جائیں گی کہ غلطی لڑکی کی تھی۔ اس میں جی ہمارے پاس ایک فیمیل ٹیمز ہے، وہ اس پر کام کر رہی ہے، ہمارے نمبر ہے بالکل، جو ہریسمنٹ کی وہ ہماری بہنیں ہیں۔ اگر آپ سر نمبر بھی شیئر کریں یہاں پر تو ہم آپ کو اپنا نمبر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہماری بہنیں جو ہے وہ یونیورسٹی میں، کالجز میں، اپنے آفیسز میں، اور ایون کہ باہر بازاروں میں بھی، اور جہاں پر ان کو ہریس کیا جا رہا ہے، وہ بالکل پریشان نہ ہو، جتنا وہ خاموش ہوں گے تو اتنا ان کو اور بھی پریشرائز کیا جائے گا۔ آپ یہ جو اس طرح کارروائیاں کرتے، یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، اور بہت یہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جو ہماری بہنوں پر ایسی نظر رکھتے ہیں اور انہیں تنگ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس وہ فیمیل وکلا بھی ہے، وہ اس پر بہت کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جرنلسٹ بھی ہے اس ہیومن رائٹس میں، وہ ان کو آواز کو ہم وہ اجاگر کریں گے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے وہ کوشش کرتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے نعمان صاحب، ابھی جو بڑھتے کیسز ہیں جس کے لیے میں خود بھی دل سے بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہوں، اور میرے لیے بیان کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، سم ٹائم میں پوڈ کاسٹ کرتی ہوں لیکن مجھ سے بھی بولا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی بہت ساری بچیاں جن کی عمر 3 سال ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، ریپ کیسز ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ملتی ہیں، ان کی لاشیں ملتی ہیں، یا تو وہ بوریوں میں مل رہی ہیں، یا وہ کہیں پر کسی تہخانے میں پڑی ملتی ہیں۔ اپنے پاکستان کے ہیومن رائٹس کو ہم اس چیز کے کس زمرے میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ان بچیوں کا تحفظ یا کسی قسم کا کوئی ایسا عمل دخل ہے کہ جہاں پر اس کو ہم ان کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بنا سکیں؟ اس میں جو ہے یہ آپ نے باتیں کہی ہے، یقیناً اس پہ ہمارا دل بہت افسردہ ہے۔ میں نے جب سے یہ ہیومن رائٹ شروع کیا ہے، تقریباً 1 سال ہو رہا ہے مجھے، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک میرے بال سفید ہو گئے ہیں سائیڈوں سے، اور ادھر پہلے یہ نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ میرا یہ بی پی پہلے ایشو نہیں تھا، اب یہ ہائی ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ فیل کر رہے ہیں اس بات کو۔ تو یہ بہت سخت باتیں ہوتی ہے، یہ جس پر ہوتی ہے، تو میں دعا کروں گا کہ کسی ماں باپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ وہ اپنے لختے جگر کو ایسے حالت میں دیکھے کہ کچھ درندے انہیں نوچتے ہیں۔ اس میں یہ جو ہے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ آج کل اس ماحول میں اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھنا چاہیے، نہ ہی ان کو باہر مطلب کسی کے ساتھ وہ گھر سے باہر کھیلے، اس پہ نہ
جانے دیا جائے, ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے. اگر ہوں باہر بھی لے جاتے ہیں ہوں تو پھر ان کو ان کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اتنا وہ اویئرنیس دی جائے کہ کوئی آپ کو ٹچ کرتا ہے تو یہ کس زمرے میں آتا ہے, اور آپ جو ہے اس کو پھر ہمیں بتائیں ہوں کہ یہ بندہ اس نے یہ حرکت کی اور یہ اس طرح کر رہا ہے. بالکل, کیونکہ ابھی تو ایسے بہت سارے سر مجرم ہیں کہ جو کہ سب کچھ ایسا کرنے کے باوجود وہ دندناتے پھر رہے ہیں, جی جی اور بچیاں جس حال میں ملتی ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے سر. بہت زیادہ. اس میں تو بھی میں حکومت پر ہم تنقید بھی کر رہے ہیں, مگر اس سلسلے میں حکومت کو سراہوں گا, خصوصاً پشاور میں بھی اور پنجاب میں بھی یہ سیف سٹی پروجیکٹس جو ہے کیمرے اسٹارٹ کیے گئے لگے, ہیں, جی 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 کیمراز لگے ہیں بھی. کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پر. تو اس سے بہت سے کیسز جو ہے پہلے وہ انٹریس ہوتے تھے, پتہ نہیں چلتا ملزم کدھر چلا گیا, کہاں پر تھا. تو اس سے یہ آج یہ فائدہ ہمیں مل رہا ہے کہ بہت سے ملزمان جو ہے وہ ٹریس ہو رہے ہیں, اور وہ آج پابند سلاسل ہیں اس کیمروں کی وجہ سے اور اس سیف سٹی پروجیکٹ کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. نعمان صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کی اس وقت ٹائمنگز کا, اور آپ Thank نے you so کیونکہ much. ٹائم ہم نے آپ کا لیا بھی, لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ کم وقت میں آپ سے کچھ زیادہ جو ہے باتیں بھی ہوں اور بنیادی باتوں پر جو ہے اس وقت زور دیا جائے. تو کیا میسج دیں گے آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ ہیومن رائٹس کے حوالے سے میرا یہی میسیج ہے کہ یہ صرف ایک اکیلے ہم ایکٹیوسٹ کا کام نہیں ہے, یہ آپ سب لوگوں کا کام ہے. جہاں پر آپ دیکھیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ مظلوم کا ساتھ دیں, ٹھیک ہے. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اپنے حصے کا کام کریں, ٹھیک ہے. کوئی مصیبت میں ہے, کوئی پریشان ہے, اس کے جتنی مدد آپ سے ہو سکتی ہے وہ آپ کریں. اگر یہ بھی نہ کرے تو صرف اس کو تسلی دے دیں, ٹھیک ہے. تسلی دے دے, اس کو مسکرائے تو اس کا وہ غم جو ہے تھوڑا کم ہو جائے گا. اور قرآن مجید میں بھی ہے, وہ قولوا للناس حسنا, اور لوگوں سے آپ اچھی باتیں کہیں, اخلاق سے پیش آئیں, اخلاق سے اچھی پیش اچھی آئیں. بات کریں. اور حدیث شریف میں ہے کسی کو آپ دیکھیں تو مسکرائیں. ہمارا دین بہت اچھا ہے, اور ہمارا دین جو ہے وہ بھی اسی انسانی حقوق پر بہت زور دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, آپ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں, اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. تو میرا میسیج ہے کہ سب مل جل کر اکٹھے ہو کر انسانی حقوق کے لیے کام کریں اور مظلوم کی آواز بنیں. تھینک یو ویری مچ نعمان صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اور بلکہ جو کہ میسج تو آپ نے یہاں پر دیا, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات اور آپ سے یہاں پر ایڈ کروانا چاہوں گی. ہماری کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جسے ہم ٹرانسجینڈرز کہتے ہیں. ٹرانسجینڈر بھی ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کے ساتھ جتنے مظالم ہوئے ہیں, جتنے ظلم ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے ان کو مارا گیا یا ان کو شہید کیا گیا, یا ہم جو بھی الفاظ استعمال کریں, ظاہری بات ہے ان کے لیے وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. وہ تو نہ رو سکتے ہیں, نہ اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں, وہ صرف ایک بین کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہیومن رائٹ میں آپ اس لیول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ بہت مظلوم طبقہ ہے جی. اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے ان کی مدد میں کرتا ہوں. جی بے ضرر ہے, بے ضرر اس لوگ سے آپ ہیں کو جی. کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی یہ کرمنلز نہیں ہیں, یہ کوئی تکلیف نہیں دیتے آپ کی سوسائٹی کو. ہمارے آرگنائزیشن میں بھی ہم نے ایک ٹرانسجینڈر کو لیا ہوا ہے. وہ جو ہے اپنے جو کمیونٹی کے مسائل ہے وہ بہتر جانتے ہیں, اور ہمیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اس کو یہ مسائل ہے, یہ مسئلہ ہے. تو بہت سے وہ اپنے مسائل لاتے ہیں, تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے پولیس اسٹیشن کی حدود تک, یا جو عدالت میں ہے تو ہم ان کے وہ کیسز کرتے ہیں, وہ بھی بلا معاوضہ کرتے ہیں ان سے. اور یہ جو ہے بہت سے لوگ ان پر مظالم کرتے ہیں, اور جو رپورٹ ہو رہے ہیں ان سے بدتر لیا جاتا ہے, اور ان کو جو ہے دھمکیاں دی جاتی ہے, اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ دیے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اور بہت سے واقعات ہوئے, ان کو فائرنگ کر کے, ان کو چھریاں مار کر قتل کیا جاتا ہے. وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ ہم سے دوستی کریں, اور اگر دوستی نہیں کرتے یا آپ ہمیں پیسے دے دیں, تو یہ کون سی میرے خیال میں مردانگی ہے کہ آپ ایک مظلوم طبقے کو, ایک لاچار کو, وہ تو عورت میں ہے نہ وہ مرد میں ہے. جی 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 بالکل. وہ تو نہ عورت کی طرح آپ کے ساتھ ٹریٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے, اور مرد کی طرح تو آپ سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. جی جی بالکل. تو اس پر یہ لوگ مظالم ڈالے کہ اس کے بال تک کٹوا دیتے ہیں, ان پر تیزاب بہت پھینکتے تشدد ہیں. ہے, تیزاب پھینکنا, بال کٹوا دینا, ان کو جلا دینا, ان پر چھریاں چلانا, جی ان جی پر فائرنگ بالکل. کرنا, فائرنگ کر کے آپ نے جگہ جگہ پر ان کو پھینک دیا, ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں. جی جی بالکل. ابھی ریسنٹلی ان لوگوں پر یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ضلع بدر ہو جائے.
اور بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں اگر ہم نے آپ کو پشاور میں دیکھا یا اس جگہ پر تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور آئے روز ان کو گولیاں مار دی جاتی ہے اور پھر جو ہے ملزمان فرار ہو جاتے ہیں۔ بہت کم کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملزمان پر ہاتھ ڈالا ہے حکومت نے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں نعمان صاحب، اور آپ جی ایک ماشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین قانون دان ہے، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سے اگلی بار ملاقات ہوگی تو ہم آپ سے ضرور یہ سنیں گے اور آپ سے ہی سیکھیں گے کہ کچھ ایسی سکسیس سٹوریز ہیں آپ کے پاس جو آپ ہم سے شیئر کریں کہ ہماری بچیوں کے تحفظ کے لیے یا ہماری خواتین کے تحفظ کے لیے ٹرانسجنڈر ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے ہیومن رائٹس کا حصہ ہیں۔ بالکل جی بالکل۔ ہمارے نوجوان نسل جو ڈرگس کی طرف اس وقت ایڈکٹڈ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ظاہری بات ہے اس کو اپنی ہم آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی ہیومن رائٹس میں اپنے انصاف کے لیے دربدر ہیں کہ ان کو ظاہری بات ہے اپنا حق نہیں ملا، کسی کو کہیں جاب نہیں ملی، کسی کو کہیں پر اس کا کوئی ایسا رائٹ نہیں ملا، تو یا تو وہ سوسائڈ کمٹ کر لے گا یا وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک معاملات ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اینڈ تھینک یو ویری مچ ونس اگین کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ بہت شکریہ، جب آپ بلائیں گے تو ہم آئیں گے۔ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ سو جناب یہ آج کا پوڈ کاسٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کریں، فالو کریں، کمنٹ ضرور کریں، اور ہو سکے تو میری ان تمام ایپیسوڈز کو آگے شیئر بھی کریں۔ قانون کیا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن جو قانون دان ہیں وہ آپ کو بہتر سے بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے رائٹس ہیں، ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، اپنے انصاف کی بات کرتے ہیں، ہمیں جسٹس نہیں ملا، قانون جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا، ہماری جو حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی ہے، لیکن کیا یہ باتیں کرنا زیب دیتا ہے ہمیں اس وقت تک کہ جب تک آپ نے کوئی عملی کردار ادا نہیں کیا۔ اپنا کردار ادا کریں، آپ کی کوئی شکایات ہے درج کروائیں، وہ کام نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد اس پر شکایات آپ کی بنتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گی، نئے مہمان کے ساتھ، کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، ہیو اے گڈ ٹائم، اللہ حافظ۔